नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों सलामुन अलैकुम तिब्तुम। आप सुन रहे हैं क़ससुल अंबिया में मज़हबी स्कॉलर अज़मत ज़हीर कादरी से मुख्तलिफ़ अंबिया कराम की हयात तय्यबा से होते हुए हम पहुँचे हैं दरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आपने गुज़श्ता एपिसोड में सुना कि बीबी सायरा और बीबी हाजरा जो हैं उनका सिलसिला चलता चलता यहाँ तक पहुँचा कि अल्लाह ताला ने 86 बरस की उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माईल अता फ़रमाए। मैंने आपको पहले भी किसी किस्त में ये बताया था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के लिए दुआए खैर किया करते थे कि मेरे मालिक मुझे औलाद अता कर, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। और एंड पर आप क्या करते थे, हम लोग कहते हैं आमीन और वो कहते थे इस्माईल। ईल रब ताला को कहा जाता है इब्रानी ज़बान में, और इस्मा का क्या मतलब है, सुन ले ए खुदा। तो जब अल्लाह ताला ने आपको बेटा इस्माईल जो हैं वो अता फ़रमाए तो आपने उनका नाम ही इस्माईल रख दिया, यानी हमारी ज़बान में उनका नाम अमीन था। तो क्या शाह फरमाया अल्लाह ताला ने आपको जब ये पकीज़ा बेटा अता किया, बेटा 6 माह का हुआ, तो एक रवायत में ये आया कि आपको अल्लाह ताला की तरफ से वही की गई कि आप अपनी बीवी और 6 माह के बच्चे को वादी गैर ज़ी ज़रा यानी मक्कातुल मुकर्रमा में छोड़ कर आए, इन द बैतुल मुहर्रम, अल्लाह ताला के घर के करीब, बैतुल्लाह के करीब। तो आपने उनको अपने साथ लिया और अपने घर से चल पड़े। एक रवायत में ये आया कि बीबी सायरा सलामुल्लाह अलैहा तैयबा ताहिरा अभी तक किसी बच्चे की मां नहीं बनी, और आपने ये अपने हक महर में ये बात लिखवाई थी कि मैं जो भी आपसे कहूँगी आपको मानना पड़ेगा और आपको हर हालत में मेरे साथ ही रहना पड़ेगा और आप किसी भी हालत में मुझे छोड़ेंगे नहीं। और दर हकीकत उनको ये हुक्म रब्बी बीबी सायरा की ज़बान से दिया जा रहा था। अब क्या हुआ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा तैयबा ताहिरा और नबी इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर चल पड़ते हैं। चंद खजूरें हैं, पानी की एक छागल है, नौजवान बीवी है और 6 माह का बच्चा है और साथ अल्लाह का नबी है। अब वो चलते चलते जो है वहाँ पहुँच गए। ऊँट पर सफ़र करते थे लोग, घोड़ों पर गधों पर सफ़र होते थे। जब वादी गैर ज़ी ज़रा में पहुँचे तो वहाँ पर सिर्फ पत्थर हैं, पहाड़ हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ बीबी हैं और 6 माह का बच्चा है। आपने उनको उस जगह पर छोड़ा जहाँ आज आब ज़मज़म का कुआं है, यानी खाने काबे के बिल्कुल करीब ही। तो आपने अपनी बीवी और बच्चे को वहाँ छोड़ कर जब आप जाने लगे तो बीवी ने पूछा कि आप हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं, या आपको ये किसने कहा कि आप हमें यहाँ छोड़कर चले जाएं, क्योंकि वो तो दरिंदों का शहर था, वहाँ पर तो कोई परिंदा पर नहीं मारता था, इतनी गर्मी थी। तो आपने शाह फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। और आप बीबी का जज्बा, सुभान अल्लाह, उनके जज्बों को लाखों सलाम। एक माँ के गोद के अंदर 6 माह का बच्चा है, कोई सहूलत साथ नहीं, हत्ता कि जो खामद है वो भी जा रहा है। कितनी हौसले वाली बीवी, आजकल की कोई बीवी होती तो अल्लाह जाने वहाँ क्या हो जाता। तो क्या कहा कि अच्छा अगर अल्लाह ताला ने आपको ये हुक्म दिया है तो फिर आप जाएं, अल्लाह ताला हमें ज़ाया नहीं होने देगा। करोड़ हा सलाम है बीबी तेरे जज्बे को, तेरी हिम्मत को। क्या शाह फरमाया कि आप जाएं, अल्लाह ताला हमें ज़ाया नहीं होने देगा। आजकल हम औरतें जो हैं वो बात बात पर अपने रब ताला से शिकवे करती हैं, गिले करती हैं, अपने ईमान को खो देती हैं, अपना ईमान कमज़ोर कर देती हैं। लेकिन उन बीबी का आप देखें कि उन्होंने क्या बड़े आराम से क्या कहा कि जाएं आप, अल्लाह ताला मुझे कभी भी ज़ाया नहीं होने देगा। ऐसा पक्का ईमान उस बीबी का। और अगर इश्क के मैदान से पूछे तो बीबी ने जब पूछा कि आप हमें यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हैं वादी गैर ज़ी ज़रा में, तो इश्क ने क्या कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया अपने आखिरी नबी की दादी नहीं बनना, आखिरी नबी की दादी बनना है ना, तो फिर आपको सब्र के मंजिलों से गुज़र कर वहाँ तक पहुँचना होगा। तो बीबी ने कहा फिर ठीक है आप जाओ, अल्लाह ताला हमें कभी भी ज़ाया नहीं होने देगा। अब क्या हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको छोड़कर चले, और एक रवायत में मैंने पढ़ा कि उन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। जो रब ताला की ज़ात पर यकीन कर लेते हैं वो अपने फ़ैसलों पर पीछे मुड़कर नहीं देखते। क्या शाह फरमाया जब बीबी बिल्कुल तन्हा बैठी हैं,
صفا مروہ کی پہاڑیاں آج تو بڑے پتھر لگ گئے، بڑی لائٹنگ ہو گئی، بڑے پنکھے، بڑے اے سی لگ گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ آنے والے بڑے نازک ہیں، یہ پتھروں پر نہیں چل سکیں گے۔ آج تھوڑی تھوڑی پہاڑیاں جو ہیں وہ نشانی کے لیے رکھ لی گئیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ تو فرمایا کہ یہ صفا اور مروہ اللہ کی پہاڑیاں ہیں۔ پہاڑیاں تو ساری اللہ کی ہیں بابا، اللہ نے تو کسی کا نام نہیں لیا، ان دونوں پہاڑوں کا نام لیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر اللہ کی ولیہ کے قدم لگے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ چھوٹا بچہ پیاس کے ساتھ بلک رہا ہے، پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں، 1 مٹھ یا 2 مٹھ تو کھجوریں تھیں، ختم ہو گئیں۔ اب کیا ہوا؟ وہ بچہ رو رہا ہے، آپ نے اس بچے کو پتھر پر لٹایا، وہ اللہ کا نبی ہے، نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، انہوں نے ان کو پتھر پر لٹا دیا۔ آج کی کوئی ماں ہوتی کہتی میں پتھر پہ کیسے لٹاؤں، وہ بھی گرم پتھروں پر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 6 ماہ کے ہیں، بول نہیں سکتے۔ جب انہوں نے اپنی ایڑیاں جو ہیں وہ زمین پر مارے ہیں جیسے چھوٹے بچے کرتے ہیں، اور والدہ جو ہیں وہ بھاگ رہی ہیں، صفا مروہ، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یعنی صفا سے جو ہے وہ چکر جو ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اور اس کا چکر یاد رکھنے کا خاص ایک طریقہ کار بزرگوں نے کیا ارشاد فرمایا کہ صفا جو ہے وہ صفائی سے ہے، اور مروہ عورت کو کہا جاتا ہے، اور صفی اللہ لقب ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ آدم علیہ السلام صفا پہاڑی پر آ کر بیٹھے تھے، اور مروہ پہاڑی پر بی حوا سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ بیٹھی تھی۔ انہوں نے کہا، صوفیوں نے کہا جی پہلے اپنا دل صاف کرو اور پھر اس کے بعد صفا سے چکر جو ہے وہ شروع کرو۔ تو فرمایا کہ وہ جاتی تھی، اور درمیان میں جہاں آج تھوڑا دوڑنے کا حکم ہے وہاں پر جلدی سے دوڑ کر کیوں آتی تھی؟ کیونکہ جب آپ دوسری طرف مروہ کی طرف جب جاتی تھیں تو وہ اتنے رستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو نظر نہیں آتے تھے۔ پھر جب واپس آتی تھی دیکھتی تھی بچہ رو رہا ہے، اب انہوں نے اسی طرح 7 چکر لگائے، اکیلی بی بی ہے، 7 چکر لگائے۔ اب جب چکر لگا لیے تو 7ویں چکر پر جب واپس آئیں، صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، اب جب یہ 4.5 چکر ان کے پورے ہو گئے، 7 چکر ہو گئے۔ اب جب آئیں تو کیا ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قدموں کے اندر سے آب زمزم پھوٹ پڑا تھا، آب زمزم پھوٹ پڑا تھا۔ آج میں آپ کو ضمناً ایک بات بتا دوں کہ دنیا یہ جانتی ہے کہ آب زمزم سے افضل پانی اور کوئی نہیں، لیکن امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمہ، سنیوں کے امام، حضرت تو بہت ہے لیکن اعلیٰ حضرت ایک ہی ہے، آپ نے شاہ فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ روئے دنیا پر سب سے عظیم پانی کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا یا حضرت آب زمزم۔ آپ نے شاہ فرمایا نہیں، وہ پانی افضل ہے جو مصطفیٰ کریم نے اپنے ہاتھوں سے بہایا ہے، جو معزز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے صادر ہوا ہے۔ فرمایا یہ وہ پانی سب سے عظیم ہے کہ 1400 صحابہ اکرام تھے، 7 سواریاں بھی تھیں، اللہ کے پاک حبیب نے ان سب کو جو ہے وہ سیر کر دیا، اتنا پانی بہا دیا، اور جب ہاتھ اٹھایا تو پانی بند۔ تو کیا شاہ فرمایا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب وہ ایریا ماری، ایک روایت میں آیا کہ جبرائیل امین نے اپنا پر مارا وہاں اس جگہ پر، بعض نے کہا نہیں، زیادہ روایتیں یہ ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایریا مارنے سے وہاں پر جب پانی نکلا تو بی بی نے جب دیکھا کہ پانی آ گیا تو بی بی نے فوراً سائڈوں پر چھوٹے چھوٹے پتھر لگا کر، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ کا بھلا ہو کہ اگر وہ چھوٹے چھوٹے پتھر لگا کر اس پانی کو، یعنی آب پانی کو کہا جاتا ہے، آب کو زم زم نہ کہتی، اے پانی رک جا، اے پانی رک جا، تو فرمایا وہ روئے دنیا پر بس پانی پانی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بی بی کے مقدس ہاتھوں سے اس کا چھوٹا سا آپ نے حوض بنا دیا، اور سائڈوں پر پتھر بنا کر کیا کہا کہ پانی رک جا، اور پانی بی بی ہاجر سلام اللہ علیہا کی آواز سن کر رک گیا، وہ بجائے پھیلنے کے زمین کے اندر جو ہے اس نے اپنے سراغ جو ہے کرنے شروع کر دیے۔ اور بعض ریسرچر کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں روئے دنیا کے نیچے اگر آپ دیکھیں نا تو سارا پانی آب زمزم ہی ہے، ساری کائنات ختم ہو جائے یہ پانی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جو بندہ صرف آب زمزم پیے تو وہ ساری زندگی زندہ رہ سکتا ہے، اس کے اندر اتنی پوٹاشیم، میگنیشیم، وٹامنز، ہر چیز جو آپ کھاتے ہیں نا، پھلوں سے، سبزیوں سے، گوشت سے، چاول سے، دال سے، جو آپ کو حاصل ہوتا ہے، فرمایا وہ سب کا سب اس پانی کے اندر موجود ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ وہ نبی آخری نہیں،
ان کے قدموں سے جو پانی بہا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تمام نعمتوں کو یکجا کر دیا۔ تو جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بذات خود موجود ہوں، اس جگہ سے نعمتیں کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ اس جگہ پر نعمتیں کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ تو کیا شاہ فرمایا بی بی ہاجر سلام اللہ علیہ طیبہ طاہرہ نے، آپ نے اس پانی کو روکا اور آپ پھر ماں بیٹا دونوں جب بھوک لگتی وہ پانی پی لیتے۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا، ایک قبیلہ جرہم بھی نام آتا ہے، جرہم بھی نام آتا ہے، یہ اپنی یعنی کہ زبانوں کا حساب ہوتا ہے۔ جب وہ قبیلہ آیا انہوں نے کہا بھی ہم آگے بھی یہاں سے گزرتے تھے لیکن یہاں پر کبھی پرندہ نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہاں پر پرندے اڑ رہے ہیں، بڑے خوش ہیں۔ انہوں نے کہا بھی لگتا ہے یہاں پر پانی ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ ذرا آگے جا کر دیکھ کر آؤ پانی ہے۔ وہ جب گئے تو وہاں پر ایک بڑی ہی خوبصورت عورت بیٹھی ہیں اور ساتھ ہی ایک چھوٹا بچہ ہے، بہت ہی خوبصورت بچہ۔ تو وہ جب قریب آئے انہوں نے کہا بی بی جان یہاں پر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ پانی ہمارا ہے۔ آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اس پانی کی مالکن میں ہوں، اس پانی کو تم لوگوں نے نہیں لینا۔ انہوں نے کہا بی بی ہم یہاں پر وہ جو ہے نا خیمے لگانا چاہتے ہیں، ہم قبیلہ آباد کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم کر لیں۔ آپ نے فرمایا ہاں قبیلہ آباد کرو لیکن پانی میری اجازت کے بغیر مت لینا۔ اب یہ دیکھیں کہ وہاں پر کیا اس قبیلے کے اندر مرد نہیں تھے؟ وہ اس عورت کو نعوذ باللہ من ذالک قتل بھی کر سکتے تھے، بچے کو بھی غائب کر سکتے تھے کہ ہم ہی پورے پانی پر قبضہ کر لیں، لیکن آپ نے اپنا تعارف کروایا۔ آپ نے فرمایا میں ابراہیم نبی کی وائف ہوں، ان کی بیوی ہوں میں، اور یہ جو بچہ ہے یہ ان کا بیٹا ہے، اور ہرگز جو ہے وہ غلط نیت سے اس طرح کا کام نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رعب و دبدبا ان کے دلوں کے اندر ڈال دیا، اور کیا ہوا قبیلہ جرہم وہاں پر آباد ہو گیا۔ اللہ نے رونقیں لگا دی، جہاں نبی کا ذکر ہو، جہاں نبی کی دادی آ کر بیٹھ جائے بابا وہاں رونقیں نہ لگیں تو کیا ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جب تم اپنے دل کے چمن کو آراستہ کرنا چاہو تو اپنے نبی کا ذکر تیز کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے اندر نبی کی محبت کے گلشن کھلا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں رونقیں لگا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اداسی سے بچا لے گا۔ تو کیا شاہ فرمایا بی بی ہاجر سلام اللہ علیہ طیبہ طاہرہ اور حضرت اسماعیل نبی وہاں پر پلنے لگے، اور 7 سال سے 13 سال کی عمر تک یہ اکثر روایتیں آتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پھر درمیان میں آتے رہے، بچے کا بیوی کا پتہ کرتے رہے، اور جب آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی جو ہے وہ نکال دیا تو خوش ہوئے آپ، اور آپ نے دعائے خیر کی ان کے لیے، اور فرشتوں کی زبان سے آپ کو یہ بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس بیٹے کے ہاتھوں سے اور آپ کے ہاتھوں سے اپنے گھر کو تعمیر کروائے گا، بیت اللہ کو۔ اب کیا ہوا، ایک روز روایت میں آیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 برس کے ہو چکے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آتے ہیں، اور آ کر اپنے بیٹے کو علیحدہ لے جا کر خواب سناتے ہیں۔ اور کیا شاہ فرماتے ہیں میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد آپ کر گزریں جو آپ کو حکم دیا گیا۔ بیٹے نے بھی ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا، کیوں کہ نبی لولا سبی، نبی ہوتا ہے بابا چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، ان کو معلوم ہے کہ میرے والد کا خواب کوئی لغو خواب نہیں ہے، کوئی خراب خواب نہیں ہے، شیطانی اثر نہیں ہے، کیوں کہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کر گزرے جو آپ کو جو ہے نا وہ کہا گیا ہے۔ کوئی اور بچہ ہوتا تو 15 پہ کال کر دیتا بھئی میرے ابو مجھے لٹانے لگے ہیں، مجھے مارنے لگے ہیں، وہ نبی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں صوفیہ نے کیا شاہ فرمایا، انہوں نے کہا اگر آج کے دور میں کسی بندے کو یہ خواب آئے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر، تو اس سے مراد بیان یہ نہیں ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے بیٹے کو لٹا کر تو وہ ذبح کرنے لگ جائے۔ فرمایا نہیں، اس کی خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ اپنے نفس کو قتل کر اپنی بری خواہشات پر چھری پھیر دے، کیونکہ انسان اپنے نفس کی خواہشوں کو ایسے ہی چاہتا ہے جیسے وہ اپنی اولاد کو چاہتا ہے۔ جیسے بندہ اولاد کے لیے مر مٹنے کی کوشش کرتا ہے ویسے ہی وہ اپنی نفسانی خواہشوں کے لیے بھی مر مٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا پہلے کسی سے پوچھ لے، ہمارے یہاں پر ہر بندہ تو ولی خدا ہے بابا، ہر بندہ عالم دین ہے، تو خدا را جب بھی خواب آئے کسی عالم دین سے، مستند عالم دین سے پوچھے جو احادیث نبویہ اور قرآن کا علم رکھتے ہوں، یا پھر اپنے سچے دوست سے اس کی تعبیر جو ہے وہ لیں۔
جو آپ کو ہمیشہ اچھی بات بتائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اس کے بارے میں ہم مکمل بیان آپ کو کل بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. زندگی نے وفا کی اور اللہ نے توفیق دی تو ضرور اس کا بیان جو ہے وہ ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. تو یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم.